यारम, ये इस वक्त मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? सारिम ने टाइम की तरफ देखा, जहाँ घड़ी रात के 2 बजा रही थी। उसने सोचते हुए फ़ोन उठाया। सारिम, सॉरी, मैं तुम्हारी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें बहुत ही बुरी खबर देने वाला हूँ। वो सबूत जिनके लिए तुम मेरी रूह को मेरे खिलाफ कर रहे थे, वो थोड़ी देर पहले रूह ने जला दिए हैं। अब तो शायद उन चीज़ों की राख भी नहीं बची। आज रूह ने तेज़ाब से जलाया है उन सबको। मेरी बीवी तो मुझसे भी ज्यादा सफाई से ये काम करती है। शारम ने मुस्कुराते हुए इतला दी। क्या बकवास कर रहे हो? सारिम जैसे होश की दुनिया में आया। आवाज कम रखो और वह जाग जाएगी, फिर 1000 सवाल पूछेगी। किस किस सवाल का जवाब दोगे तुम? और एक और बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। मायरा मुझे बहुत अजीज है सारिम, लेकिन यकीन करो रूह से ज्यादा यारम खुद भी नहीं। अब अगर तुम वार करोगे तो वार सहने के लिए तैयार रहना। यारम काज़मी हर बार बख्शता नहीं। यारम फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अपनी नींद आराम से पूरी करने वाले इंस्पेक्टर सारिम की नींद हराम हो चुकी थी। तैयार रहना बेबी, आज शाम को सारिम के घर डिनर है। मैं कुछ हिसाब पूरे करके वापस आऊँगा। वो घर से जाते हुए बोला कि अचानक उसे फातिमा बीवी की बात याद आ गई। लेकिन वो ऐसी औरत के बारे में रूह को क्या पता था जिससे रूह को ही बेच दिया। फिर उसके दिल में ये डर भी था कि कहीं वो औरत शेख शम्स के बारे में न जानती हो कि वो मर चुका है। अगर ये राज रूप पे अभी खुल गया तो एक और मसला बन जाएगा। और फिलहाल शारम और कोई नया पंगा नहीं लेना चाहता था। वो घर से निकलकर सीधा ऑफिस में आया था, जहाँ शार्फ, मासूमा, हिजर और लैला बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी हालत से वो अच्छे से वाकिफ था। इसी कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराया। डेविल, शार्फ क्या कह रहा है? क्या तुम ये काम छोड़ रहे हो? क्या तुमने कल उसे फोन पर कहा है कि तुम मजीद ये सब कुछ नहीं करोगे? इसन ने परेशानी से पूछा। आज मैं और रूह सारिम के घर डिनर पर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि रूह वहां जाकर सारिम की बातों में आए। रूह मेरे पीछे खड़ी मुझे सुन रही थी, इसलिए मैंने शारिफ से इस तरह से कहा था। और यारम मरते दम तक ये काम नहीं छोड़ेगा। जब तक मजलूमों पर जुल्म होता रहेगा, तब तक यारम जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, चाहे फरिश्ते बनकर पैदा हों या शैतान बनकर। इस वक्त रूह और यारम सारिम के घर पर डिनर कर रहे थे। उसे सारिम की बीवी उर्वा बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब उसे सारिम अच्छा नहीं लगता था। जबकि उन दोनों की बेटी मायरा यारम के साथ बहुत फ्रैंक थी। उर्वा ने उनके निकाह के बारे में पूछा, जिस पर रूह बताने लगी कि उनका निकाह फ़ोन पर हुआ है। लेकिन इससे पहले ही यारम बोल उठा। पहले हमारा निकाह फ़ोन पर हुआ था, फिर एक दूसरे को समझने के बाद हमने फिर से निकाह किया है, क्योंकि हम दोनों ही इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रहे थे। क्यों रूह, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? शारम ने कहा, और रूह ने देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। जबकि सारिम, जो उनकी हर बात को नोट कर रहा था, शारम की रूह की बात काट कर खुद बोलना उसे शक में मुब्तला कर गया। सारिम ने रूह से अकेले में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शारम ने उसे ऐसा कोई मौका ना दिया। मायरा कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बातें करती है ना? रूह गाड़ी में मुसलसल मायरा के बारे में बात कर रही थी। मुझे भी बिल्कुल मायरा जैसी ही बेटी चाहिए। शारम के कहने पर रूह की बोलती बंद हो गई। उसे उम्मीद ना थी कि यारम उसे अचानक ये बात कह देगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें मायरा जैसी बेटी नहीं चाहिए? शारम ने मुस्कुराते हुए उसका शर्माया हुआ रूप देखा। शारम, आप ना। पता है, बहुत बुरा हूँ। शारम उसकी बात काट कर बोला। बहुत अच्छे हैं आप। उसके बाजू पर सर रखते हुए बोली। अच्छा, फिर बताओ ना, मायरा जैसी बेटी कब दे रही हो मुझे? वो फिर से शरारती अंदाज से पूछने लगा। यारम, आप खामोश होकर गाड़ी चलाएं। आपको याद नहीं है ड्राइविंग के दौरान आपको बात करना पसंद नहीं है? रूह ने उसे उसी की बात याद दिलाई जिस पर यारम कहका लगा कर हंसा। हाँ भाई, चुप होकर गाड़ी चलानी चाहिए, बल्कि खामोशी से अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। लेकिन आइसलैंड तो हम अपने बच्चों को लेके जा नहीं सकते, तो फिर तुम क्या कहती हो, हम कहाँ लेके जाया करेंगे? शारम फिर शरारती अंदाज में पूछने लगा। यारम। रूह ने घूर कर उसका नाम पुकारा, जिस पर एक बार फिर से यारम का कहका गूंजा। शारम अपने ऑफिस रूम में ना जाने क्या कर रहा था। शारम ने उससे कहा था कि सब कुछ छोड़ने में उसे वक्त लगेगा, एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। वो अचानक से सब कुछ नहीं छोड़ सकता। रूह काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, फिर सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। आँख खुली तो देखा यारम उस पर झुका उसे मुकम्मल अपनी कैद में ले चुका था। बेबी, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। वो सरगोशी से कहता उसकी सुराही दार गर्दन पर अपने लब रख गया। शारम ने एक नज़र उठाकर उसे देखा,
جہاں شرم و حیا سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ یارم بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ہمیں جلدی سے جلدی بچوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ اتنے پیارے پیارے نام سرچ کیے ہیں میں نے، کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ وہ اس سے ہونٹوں کو آزادی بخش کر پھر سے بولنے لگا، جبکہ گستاخیاں ابھی تک جاری تھیں۔ روح اس کی گستاخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ یارم تیز سے قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی اسے پکار رہی تھی، اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، جہاں کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ اس وقت وہ صرف یارم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر آ کر اس سے شفا سے پوچھا تو اس سے کہا کہ یارم کام پر جا چکا ہے۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوا ہونے لگی۔ یارم اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اس سے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بار فون بجنے کے بعد بند ہو جاتا، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت اسے صرف یارم کو دیکھنا تھا۔ یا اللہ، یارم بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی، بار بار فون ملاتی، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کی طرف اٹھائے۔ باہر آ کر ملازم سے کہا کہ اسے یارم کے آفس جانا ہے۔ اس سے 1 منٹ سوچا، پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ یارم کے آفس میں تھی۔ معصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اسے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اسے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں اور وہ فون اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کا فون یہاں آفس میں پڑا ہے۔ لیکن تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ معصومہ نے روح سے پوچھا۔ معصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے کر چلو، میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ روح نے اپنے کھامتے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے روح، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں ابھی سر کے پاس لے چلتی ہوں، معصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ روح بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، یارم کے ساتھ غداری کرنے والے کو یارم نہیں بخشتا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہاری خبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں پاکستان چلا جاؤں گا، خدا کے لیے میری جان بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگا۔ یارم کے قانون میں غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، صرف ایک سزا ہے۔ یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیڈ اس کی کلائی پر چلنے لگا۔ آدمی درد سے تڑپنے لگا، اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ یارم کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ لکیریں بن رہی تھیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا، لیکن یہاں ترس کھانے والا کوئی نہ تھا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے، ایسر نے کہا۔ تم لوگ کبھی بھی سکون سے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہتے ہوئے یارم نے بلیڈ اس آدمی کی گردن پر دے مارا۔ پھر آدمی کی چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ یارم نے پلٹ کر دیکھا، جہاں روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ یارم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کون لایا ہے یہاں اسے؟ یارم نے غصے سے معصومہ کی طرف دیکھا جو خود پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں، آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے۔ روح کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ معصومہ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا اور معصومہ کی غلطی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا۔ روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سنی ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ وہ بھی ہزر کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی جب شارف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم باتوں سے سدھرنے والی نہیں ہو معصومہ، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیول کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ اتنی غلطیاں نہیں کرتے۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے معصومہ حیران اور پریشان نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے اس کی غلطی بتا کر سزا دے کر شارف یہ جا وہ جا ہو چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا۔ ڈاکٹر گھر پر ہی اسے چیک کر رہا تھا۔ شارف، ہزر، معصومہ، لیلا سب لوگ یہاں پر تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا بلکہ مسلسل ٹہل رہا تھا۔ وہ شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس سے روح کو اپنا اعتماد دلوایا تھا اور سب پر پانی پھر چکا تھا۔ معصومہ کتنی بار اس سے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی۔ معصومہ، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے الفاظ الگ الگ کر کے ادا کیے تو معصومہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ معصومہ جانتی تھی کہ شارف اس سے ناراض ہے، وہ پہلے ہی اس پر بہت غصہ ہے
اب تک मासूमा ने जो उसके साथ किया उसकी वजह से शारिफ उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मासूमा इतनी बड़ी कसूरवार ना थी। उससे शारिफ को कभी नहीं कहा था कि वो उसे चाहती है या उससे शादी करेगी। उससे तो हमेशा शारिफ के जज्बात को भटकने से रोका था। उससे हमेशा यही कहा था कि वो यहाँ सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेने आई है, ना कि घर बसाने। जबकि लैला अब अपना सारा वक्त हिजर के साथ गुजारती थी। वो हिजर को समझने लगी थी। वो बज़ाहिर एक दूसरे के दोस्त ही थे, लेकिन हिजर के अंदर एक उम्मीद जागी थी। क्या पता लैला उसकी मोहब्बत को कबूल कर ले। जबकि लैला को अब हिजर का साथ अच्छा लगता था। फारिग वक्त में वो अक्सर इकट्ठे नजर आते। यहाँ तक कि लैला अब हिजर को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगी थी। रूह को होश आए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर उसके पास जाए। मैं जाकर बात करूँ उससे, लैला ने कहा। नहीं, मैं खुद जाऊँगा, शारम ने धीमी आवाज़ में कहा। तो फिर जाओ और बताओ उसे, और अब मज़ीद कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता डेविल, तुम झूठ से सबसे ज़्यादा नफरत करते थे और अपनी ही मोहब्बत से तुम इस हद तक झूठ बोल रहे हो। हिजर ने उससे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता हूँ। हिजर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं खो सकता। वो कहती है मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता। जाने कितने ही लोग हैं जो ये सोचकर सोते हैं कि अल्लाह उनके लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा जो आकर उनकी तकलीफ़ दूर करेगा। मैं उन लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकता, लेकिन रूह से दूर भी नहीं रह सकता। मेरी रूह मेरी जान है, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम्हें पता है, रूह वो वाहिद इंसान है जिसे मैं बिना किसी गलती के सज़ा दे रहा हूँ। शारा मुझसे देखते हुए उठा और कमरे के अंदर जाने लगा। वो कमरे में आया। वो बिल्कुल खामोश बेड पर बैठी थी। शारम उससे करीब आकर बैठा। वो तब भी कुछ न बोली, लेकिन जब शारम ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, रूह ने अपना हाथ छुड़वा लिया। हाथ मत लगाइए मुझे, धोखा दिया है आपने मुझे। आप वैसे ही हैं, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं रह सकती आपके साथ। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे पाकिस्तान भेजिए। मैं अपने घर वापस जाऊंगी। रूह उसे देखकर बोली। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, मुझे छोड़ दें। रूह उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले शाहरुख का जोरदार थप्पड़ उससे बेड पर गिरा गया था। खबरदार जो ऐसी बकवास दोबारा की। वो एक हाथ से उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, चली जाऊंगी यहाँ से, और आप मुझसे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। मुझे मेरे घर वालों के पास जाना है। आप एक बेहिस और बेरहम इंसान हैं, और आप जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। बल्कि आपको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं हो सकता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर वालों के पास। वो चिल्ला चिल्ला कर बोली। कौन से घर और कौन से घर वालों की बात कर रही हो रू? उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें बेच दिया। कोई हंसी खुशी निकाह नहीं करवाया था तुम्हारा, बेचा गया था तुम्हें यहाँ। तुम्हारे नाम की दौलत पर वो लोग ऐश कर रहे हैं। तुम्हें बेचकर जो रकम उन्हें मिली है उस पर जी रहे हैं। रूह, तुम्हें दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करता जितना सैयद यारम काज़मी करता है। मेरे प्यार का मुकाबला उन लोगों के साथ मत करो। मैं बेहिस हूँ, बेरहम हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए किसी को बेच दूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था। जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत है ना, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें बेचकर अपनी ज़िंदगी संवार चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। यार, अब शुरू में जितने गुस्से से बोला था, अब उसका गुस्सा उतना ही ठंडा हो चुका था। इस वक्त वो रूह का चेहरा थामे मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रूह की सोच अभी तक वहीं रुकी थी कि उसे बेच दिया गया था। उसका निकाह नहीं करवाया गया था, बल्कि पैसों की खातिर उसे बेच दिया गया था। बचपन से वो अपने मामू के नाम के ताने सुनती थी। अम्मी हमेशा उसे कहा करती थी, तेरा मामू तुझे छोड़कर भाग गया। रूह जब पैदा हुई तब उसका मामू सिर्फ 13 साल का था। वो तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि उसका एक रिश्ता है जो इस दुनिया में अब भी मौजूद है। वो हमेशा अपने मामू की ज़िंदगी की दुआएं मांगती थी। हाँ, शायद वो शख्स आज उससे करीब होता, उसे उसका सहारा मिलता, तो वो इस तरह से न बिकती। लेकिन वो अब उससे कहाँ मिलता। वो तो 18 साल पहले ही अपनी बहन के मरने के बाद उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया था। रूह रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई, जबकि यारब ने भी ज़मीन पर बैठकर उसे अपने सीने से लगाया था। रूह की साथ इतनी बेमोल थी। आज एक और राज रूह पर फाश हुआ था। रात को रोते रोते ना जाने कब रूह की आंख लग गई। यारम ने उसे ज़मीन से उठाकर बेड पर लेटाया। यारम रूह को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उसे कभी ना बताता कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन उसकी बार बार पाकिस्तान जाने की ज़िद उसे मजबूर कर गई थी।
اب شاید وہ پاکستان جانے کی بات نہ کرے، لیکن اس سے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اب وہ بنا ڈر و خوف کے اس سے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور یارم کو ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ صبح وہ یارم کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ یارم نے کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بھینچ رکھا تھا۔ رات بے چینی میں گزر گئی، اسے ایک سیکنڈ بھی نیند نہ آئی۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا، نماز کا وقت ہونے لگا تھا۔ روح نے یقیناً اگلے 5 منٹ 10 منٹ میں جاگ جانا تھا۔ وہ ساری رات اس کے جاگنے کا ہی تو انتظار کرتا رہا۔ وہ اس کی بے چینی بانٹنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال کے عین مطابق روح ذرا سا کسمس آئی۔ اگلے ہی لمحے روح کو اپنے اوپر وزن محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں کے آثار میں محسوس کیا۔ اس سے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولیں۔ یارم نے اس کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کیا۔ وہ اس کے اتنے قریب موجود تھا، اس لیے شاید وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اس کی جاسوسن اداکار بھی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ یارم نے اس کے گال کی طرف دیکھا جہاں اس کی 4 انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ وہ جب اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، روح ضرور ایسی کوئی بات کرتی کہ اس کا ہاتھ اٹھے۔ کل رات بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور یارم کا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ گیا۔ یارم نے بے حادثہ اس کی گال پر اپنے ہونٹ رکھے، جانے کتنی دیر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ اس کے سرخی مائل گال کے ہر نشان پر اس سے اپنے ہونٹوں سے مرہم لگایا۔ اس کے اتنے قریب سے روح نے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن یارم نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روح نے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کی، جبکہ یارم تو اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا تھا۔ پھر روح نے باقاعدہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا، پھر مسکرا کر اس سے دور ہوا۔ وہ فی الحال اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے رات کی ہر سوچ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یارم آہستہ سے اسے قریب سے اٹھ کر سیدھا ہوا۔ سویا دیکھ کر بالکل ہی فری ہو جاتے ہیں، روح بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی، جبکہ یارم سن چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ تو ایسا کہو نا بیبی، سوئے ہوئے پیار کر رہا تھا تو اچھا نہیں لگا، جاگتے ہوئے پیار کرو۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا اور اس کی سانس رک گیا۔ جانے کتنی ہی دیر اس کے لبوں پر جھکا اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا۔ آج اس کا بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ الگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا۔ یارم پلیز مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ روح سمجھ چکی تھی کہ اگر اب بھی کچھ نہ بولی تو یارم صبح صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی۔ یارم نے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کسی قسم کی کوئی بیزاری نہ تھی۔ وہ اس سے قریب آنے پر کبھی بیزار نہیں ہوتی تھی، اور یہی چیز یارم کو پرسکون کرتی۔ یارم نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے منہ بنایا تو روح موقع دیکھتے ہی بھاگ نکلی۔ یارم نے ایک سرد آہ بھر کر واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ یارم کے جانے کے بعد روح پہلے پورے کمرے میں ٹہلتے رہی۔ یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا، اور اب وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی، اس کی ماں نے تو اسے بیچ دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ روح سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی سگی ماں نہ تھی، لیکن وہ ماں تو تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اس کی جگہ اس کی اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کوئی اور ہوتا تو کیا وہ اس کے ساتھ ایسا کرتی؟ کبھی نہیں۔ بیچنے کے لیے تو اس کے پاس سوتیلی بیٹی تھی، جسے بیچنے کے بعد اس کو کوئی افسوس نہ تھا۔ اگر یارم اس سے محبت نہ کرتا تو اس وقت کہاں ہوتی؟ یہ سوچ بھی اس کے دل کے کہیں ٹکڑے کر رہی تھی۔ یارم جیسے قاتل کے ساتھ جہاں اس کا رہنا ناممکن تھا، وہیں وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر جتنا رو سکتی تھی روئی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اگر یارم سب کچھ چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی، لیکن اب نہیں۔ یارم کبھی نہیں بدل سکتا، وہ ایک درندہ تھا، اس لیے اس سے یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روح کی زندگی میں یارم جیسے شخص کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی، ابھی اس سے فریج سے پانی کی بوتل نکالی ہی تھی کہ سامنے ٹیبل پر اسے شفا کا فون نظر آیا، جبکہ وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھیں۔ روح نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں آئی۔ یارم کس طرح سے اس کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس کی پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اس کی چوری سے لے کر اس کے آفس روم جا کر ثبوت ڈھونڈنا، یارم کسی نہ کسی طریقے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روح نے انتہائی احتیاط سے شفا کا فون اپنے ہاتھ میں چھپایا
اور بیڈ کے سائڈ سے اپنا فون اٹھایا کیونکہ اس کے پاس سارم کا نمبر اسی فون میں سیو تھا۔ اب روح کو کسی ایسی جگہ جانا تھا جہاں شفا اور میری کی نظر سے بچ سکے۔ وہ باہر نکلی اور نظر چھت کی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ کبھی چھت پہ نہیں گئی تھی۔ اسے ایک نظر باہر لان کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں باتوں میں مصروف تھیں، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تاکہ اس کے قدموں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ چھت پہ جا کر اسے سارم کو فون کیا۔ انجان نمبر۔ سارم نے سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ سارم پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کبھی نہیں بدل سکتے، روح نے روتے ہوئے کہا۔ سارم کو بے آستہ اس پر ترس آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اور یارم کے بیچ اس معصوم کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ روح اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اب اسے یارم کے پاس رکھنا بے مقصد تھا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے ایک معصوم کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ روح تم اس وقت کہاں ہو؟ میں لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچتا ہوں، تم بس وہاں سے نکلو، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن سارم میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میں تو چھت پہ ہوں، آپ سے چھپ کر بات کر رہی ہوں، باہر لان میں وہ دونوں بیٹھی ہیں، گاڑی کے قریب ڈرائیور کھڑا ہے، باہر دروازے پر چوکیدار ہے، میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، روح نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ روح کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی تھا۔ چھت کے آگے پیچھے دیکھو، کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نکلنے کی، سارم نے اسے سمجھا کر کہا تو وہ چھت سے آگے پیچھے وہاں سے نکلنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو باہر چھوٹی سی روڈ پہ کھلتا ہے، لیکن چھت اس سے بہت اونچائی پہ ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکتی، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح فاصلہ اور اونچائی مت دیکھو، اگر تم یہ سب کچھ دیکھتی رہی تو وہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گی، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، میں تمہاری لوکیشن پر پہنچتا ہوں، تم اپنا پاسپورٹ، ویزا اور کارڈ اٹھاؤ اگر ممکن ہو تو۔ سارم فون بند کر چکا تھا۔ روح نے ہمت جمع کی اور ایک بار پھر سے وہ دروازہ دیکھا۔ وہ جلدی سے نیچے آئی، شفا کا فون احتیاط سے اسی جگہ پر رکھا جہاں سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئے اور کمرے کی سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے، پھر بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر دی۔ اس سے بڑی مشکل سے اندھیرے میں اپنا کارڈ، ویزا اور پاسپورٹ نکالا۔ سارم نے اس سے کہا تھا کہ ضرور کمرے میں CCTV کیمرہ لگا ہے جس سے وہ ہر وقت تم پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے سارم کے آئیڈیا کے مطابق ہی کام کیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر ایک بار پھر سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روح نے سارے کاغذ اچھے سے چھپائے اور لائٹ آن کر کے بیزاری دیکھنے لگی تاکہ وہ یہ دکھانے میں کامیاب رہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی اور وہ زبردستی سونے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر وہ منہ بناتی باہر نکل آئی اور ایک بار پھر سے گھومنے لگی اور چلتے چلتے ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ چھت پہ آئی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے آنکھیں بند کی اور چھت سے کود گئی۔ اچھی خاصی چوٹ لگ گئی، رونا بھی بہت آیا، لیکن اس وقت اپنے رونے کا پلان کینسل کرتی اور دروازے کی طرف آئی۔ کودنے کی وجہ سے جسم کا ایک ایک حصہ درد کرنے لگا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی جہاں پیچھے اسے ایسا لگا کہ کوئی گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو سارم اپنی گاڑی کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روح تمہیں تو بہت چوٹ لگی ہے، اس سے روح کی کلائی دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ چوٹ بہت زیادہ لگی ہے، ہمیں پہلے ہاسپٹل چلنا ہوگا، سارم نے فکر مندی سے کہا، جبکہ وہ اپنے آنسو روکے صرف ہاں میں گردن ہلا گئی۔ یارم اپنے آفس میں آیا جہاں لیلا کو وہ بہت ہی ضروری کام دے کر گیا تھا۔ لیلا سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے قریب آ کر پوچھنے لگا جو اس کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ڈیوڈ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ روح نے پہلے سونے کی کوشش کی مگر اسے نیند نہیں آئی تو پھر آگے پیچھے گھومنے لگی اور اب وہ چھت پر ہے۔ میرے خیال سے اسے اس وقت تک اگر چپا چپا یاد ہو چکا ہوگا، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ یارم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی، شاید وہ چھت پر تھی اور چھت پر کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا تھا۔ اسے شفا کا فون کر کے روح کو دیکھنے کا کہا کیونکہ چھت پر کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جسے وہ نظارہ بنا کر دیکھ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد شفا نے گھبرا کر فون کر کے اسے بتایا کہ روح گھر پر کہیں نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا سارم، شارم نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ ہیزر، مائرا کو اٹھا لاؤ، اب سارم کو میں اسی کے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ شارم نے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شارم کے حکم کے مطابق ہیزر نے مائرا کو اسکول سے پک کیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اسکول والوں کو منانا ہیزر کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ آسانی سے اسے اس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے، لیکن ہیزر کے لیے اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ اس سے صرف اپنی پستول کی نوک پرنسپل سر پر رکھی اور مائرا اب اس کے ساتھ تھی، لیکن یارم نے اسے اپنے آفس میں لانے کے بجائے سائٹ پر لے جانے کو کہا۔
وہ ہمیشہ سے ہی یارم کے دماغ کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ ہمیشہ آدھی بات کرتا تھا اور آج بھی یہی ہوا۔ یارم نے آدھی بات کر کے اسے حکم دیا جس کی اسے تکمیل کر دی۔ اب وہ آگے کیا کرنا چاہتا تھا اس بارے میں اسے کچھ بھی نہ پتا تھا۔ مائرہ کو لے کر سائٹ پر پہنچا تو یارم فیاض کے ساتھ تھا۔ فیاض سارم کا سب سے بڑا دشمن تھا کیونکہ فیاض کے بھائی حیدر کو سارم نے گولی ماری تھی۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی اور وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ اب وہ کسی بھی طرح سارم سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن اس معاملے میں کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ سارم کبھی میرا دوست تھا لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ اس نے دوست ہو کر میرے سینے میں خنجر گھونپا ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سارے اصولوں سے واقف ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں اپنے مطلب کے لیے کبھی اس کی بیٹی کا استعمال نہیں کروں گا۔ اسے یقین ہے کہ میں اس کی بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن تم اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم چاہو تو اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے سکتے ہو۔ تم سارم سے اپنا بدلہ پورا کر سکتے ہو۔ یہ سارم کی بیٹی ہے۔ یارم نے دور سے آتی مائرہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کی بیٹی کو نقصان پہنچاؤں گا یہ بات وہ کبھی نہیں مانے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اب جب تک وہ میری بیوی کو واپس میرے حوالے نہیں کرتا تم اسے اس کی بیٹی نہیں دو گے۔ یارم نے حکم دیا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں اس کی بیٹی کو ہی مار ڈالوں، سارم کو اس کی بیٹی بھی نہ ملے اور تمہاری بیوی بھی نہ ملے، اور میں اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے لوں۔ فیاض سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں فیاض، تم مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پاس تمہارا بھائی بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یارم کی بات سن کر فیاض اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یارم کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ تم اس بچی کا کچھ نہیں بگاڑو گے، تم صرف سارم کو ڈراؤ گے، تب ہی میری بیوی گھر واپس آئے گی، سارم کو اس کی بیٹی ملے گی اور تمہیں تمہارا بھائی واپس ملے گا۔ اگر اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مائرہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ اب تم جا سکتے ہو۔ روح کے بازو کی ہڈی کو چوٹ لگی تھی اور چوٹ بہت گہری بھی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ بازو ٹوٹنے سے بچ گیا۔ سارم اس کے لیے کافی پریشان تھا۔ اگر یارم کو پتہ چل جاتا کہ روح کے بازو کا یہ حال ہے تو وہ نہ جانے کیا کرتا۔ سارم کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو ایک عام سی زندگی گزارتے ہوئے وہ کہاں آ پہنچی تھی۔ روح بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی کہ یارم پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا، لیکن یارم کی دیوانگی سارم کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اس لڑکی کو اتنا کیسے چاہنے لگا تھا؟ یارم نے تو کبھی کسی عورت کی خواہش تک نہ کی تھی۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ اس کی جاب ایسی تھی کہ اسے اپنے فون پر آنے والی ہر کال اٹھانی پڑتی تھی۔ ہیلو، سارم نے فون اٹھا کر کہا، اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو۔ فیاض سے کہا، کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے؟ سارم نے غصے سے پوچھا، میں فیاض ہوں، انسپیکٹر سارم، وہی فیاض جس کی بھائی کو ساری زندگی کے لیے معذور کر دیا تھا تم نے۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، بس 5 ماہ پہلے تم نے میرے بھائی کو دوبارہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہاری بیٹی ہمارے قبضے میں ہے جبکہ میرا بھائی ڈیول کے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے اگلے 1 گھنٹے میں ڈیول کی بیوی کو اس تک نہ پہنچایا تو میرے بھائی کی لاش مجھ تک پہنچا دے گا، اور اگر میرا بھائی مرا نہ انسپیکٹر تو تمہاری بیٹی تو سمجھو گئی۔ اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو جلد سے جلد ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو۔ فون بند ہو چکا تھا اور جو سارم یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈیول نے روح کے لیے اسے کوئی دھمکی دی بھی وہ اس کو یا اس کی فیملی کو کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یارم اپنے مطلب کے لیے کبھی کسی بے گناہ کو استعمال نہیں کرتا، اور کرے بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کی بیٹی یارم کے پاس نہیں بلکہ کسی بہت بڑے گنڈے کے پاس تھی، اور اب صحیح معنوں میں سارم کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ روح کے ٹکٹ بک کروانے والا تھا پاکستان کے۔ ڈاکٹر نے روح کو پٹی باندھی اور ہاتھ ہلانے سے بالکل ہی منع کر دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو روح کو کافی پریشان لگا۔ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ کیا ہوا سارم، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ روح نے پوچھا۔ مائرہ کڈنیپ ہو چکی ہے۔ سارم نے پریشانی سے بتایا۔ کیا؟ یارم نے؟ روح نے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر یارم کرتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ کام یارم نے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے گنڈے نے کیا ہے۔ روح وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سارم بہت پریشان تھا۔ صرف یارم ہی میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ فیاض کا بھائی حیدر یارم کے قبضے میں ہے، اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں جب تک تمہیں واپس گھر میں نہیں پہنچا دیتا تب تک تو فیاض کے بھائی کو نہیں چھوڑے گا،
اور جب تک فیاض کا بھائی آزاد نہیں ہوگا تب تک میری بیٹی واپس گھر نہیں آئے گی، اور میرے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور جو کچھ میں یارم کے ساتھ کر چکا ہوں اب یارم میری مدد نہیں کرے گا۔ سارم نے پریشانی سے کہا، یارم آپ کی مدد ضرور کریں گے سارم، آپ مجھے بس گھر چھوڑائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے روح، اتنی مشکل سے تمہیں وہاں سے نکالا ہے اور اب تم کہہ رہی ہو میں تمہیں واپس وہاں چھوڑ پہ آ جاؤں؟ اپنی بیٹی کے لیے تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یارم میرے شوہر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ روح نے کہا۔ دھوکہ دینے والوں کو جان سے مار دیتا ہے وہ۔ سارم نے سمجھانا چاہا، مجھے ڈر نہیں، روح نے بے خوفی سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ سارم کو اس وقت صرف اور صرف مائرہ کا خیال تھا۔ سارم آج اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا، اس سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ روح کو یہاں لا کر واپس چھوڑ جائے گا۔ اس وقت وہ یارم کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ روح ایک بار پھر سوچ لو، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں اس طرح سے یہاں پر چھوڑ کر جانا چاہیے، میں کوئی اور طریقہ نکالتا ہوں مائرہ کو بچانے کا۔ نہیں سارم، یارم کوئی میرے لیے غیر نہیں ہے کہ مجھے ان سے ڈر لگے۔ ذرا سوچیں مائرہ کس حال میں ہوگی، میں ایڈجسٹ کر لوں گی، یارم کو سمجھاؤں گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، اور ویسے بھی کبھی نہ تو کبھی تو اس سے الگ ہونا ہی پڑے گا، اور طلاق کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتی۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ اس سے کب کیا، لیکن یہ بات تو کلیئر تھی کہ یارم کبھی یہ کام نہیں چھوڑنے والا، اور ایک قاتل کے ساتھ اس کا ایک عام زندگی گزارنے کا خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ یارم کے لیے بھی پریشانی کا سبب تھی۔